अमल देता हूँ। ये 5 बोल हैं जो इसकी एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निज़ाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े, सही, अवल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूँ सूरतुन नास का, हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही, फजर की वक्त नमाज एक सात तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कज़ा होती है। मगरिब एक घड़ी सात तो है, ये मगरिब का वक्त है, क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक सात तो है, ये जोहर का। सहरी एक सात तो है, इफ्तारी एक घड़ी सात तो है कि ये सात आप इफ्तारी की है, ये सहरी की आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिर हो या नाफे हो। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ ज़ोहर की नमाज के बाद अवला फिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ या कादिर हो या नाफे हो। एक तस्बीह पढ़े पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज़ है। यहाँ हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूँ, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए, उसकी नावाकफियत है। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम है। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां कुछ ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर हैं। और फिर फरमाया, अली करमल्लाहु वजहहु का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पे उन्होंने 40 साल, किसी ने 60 साल और किसी ने उससे भी ज्यादा अकीके किए। बच्चे का अकीका, ये हज़रात फरमाते हैं अगर नहीं करोगे तो तरह तरह की बीमारियां और मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां जो हैं उसको हमेशा लगी रहेंगी।
جو عقیقہ نہیں کرے گا. یہ زندگی کے سبق ہیں جو یہ حضرات ہمیں دے رہے ہیں. اگلا موتی سنیں. فرماتے ہیں 4 چیزیں شیطانی وسوسوں سے ہیں. 4 چیزوں کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے. ایک مٹی کھانا. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا فرمان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. 4 چیزیں اس کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے اور وہ بندے کے اوپر شیطان اور جنات اور چیزیں غالب آ جاتی ہیں. ایک مٹی کھانے والا. دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑنے والا. بندہ خالی بیٹھا نا تنکے توڑ رہا ہے یا ہاتھ کو مصروف رکھا ہے, پین بند کر رہا ہے کھول رہا ہے, پھر موبائل کا ڈھکنا بند کر رہا ہے کھول رہا ہے, ہاتھ مصروف رکھا ہوا, کسی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے خالی بیٹھا ہوا. اللہ والوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی, تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. میں کہ 4 چیزوں سے شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے اور جناتی شیطانی طوفان, بندشیں, پریشانیاں, ناکامیاں. یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے. میں سب سے پہلے مٹی کھانا. دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑتے جانا. تیسرا ناخن کو دانتوں سے کاٹنا, ہر وقت منہ میں ناخن اور دانت کاٹنا. اور چوتھا داڑھی چبانا, اپنی داڑھی کو دانتوں کے نیچے چبانا یا اپنی داڑھی کے بال کو دانتوں کے اندر لے جانا. فرمایا یہ وہ چیز ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانی وساوس اس کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور یہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. درود پاک پڑھیں. فرمایا جو داڑھی کو کنگا کرتا ہے اس کو روزی فراغ ہوتی ہے, بخار جاتا رہتا ہے, جسم میں طاقت ہے. اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے سر میں کنگا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور ایک اور فرمان ہے کہ روزی بڑھتی ہے, بال خوبصورت ہوتے ہیں, حاجت روائی ہوتی ہے, کمر مضبوط ہوتی ہے, بلغم ختم ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے داڑھی اگر ہے تو اس میں کنگا کرنے سے اولاد کی زیادتی ہوتی ہے, اللہ اولاد دیتا ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ فرمائے جو شخص, امام جعفر صادق کا فرمان عرض کر رہا ہوں, جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگا کرے 40 دن تک, شیطان اس کے پاس پھر نہیں آتا. 40 دن تک روزانہ 70 مرتبہ. اب 70 سے مراد یا 70 لے لیں یا پھر 70 سے مراد بے شمار لے لیں. عرب میں 70 سے مراد بے شمار ہے. یہ اللہ والوں کے موتی ہیں, میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ اللہ والوں کے موتی ہیں. اب سنیں, اگر جبریل کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا, اس سے سر دھویا, ملال ختم ہو گیا. امیر المومنین سے منقول ہے کہ جب اللہ نے, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا اظہار ہوا تو اللہ نے بیری کا پتا بھیجا, انہوں نے بیری کے پتے سے سر دھویا, ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. فرمایا ایک اور فرمان ہے اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھو, کیونکہ کوئی مقرب فرشتہ, کوئی اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو اور ان سے نہ سر دھویا ہو. اللہ پاک اس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور کرتے ہیں, اور جس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور ہوا وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا, بہشت میں جائے گا. بیری کے پتے سے ایک اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم کی, بیری کے پتے سے سر دھونے سے روزی بڑھ جاتی ہے. صاحب نظر کہتے ہیں جن کو اللہ نے نظر دی ہے, فرمایا بیری چونکہ جنت کا درخت ہے, فرق یہ ہے کہ صرف جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے, یہاں کانٹے ہیں, جنت میں کانٹے نہیں ہیں, یہاں کانٹے ہیں. بیری کے پتے درخت سے جو بندہ سر دھوتا ہے, جسم دھوتا ہے, اور میں نے آپ کو بیری کے پتوں کے عمل بتایا ہوا ہے کہ جو شخص بیری کے 40 پتے لے لے, یہ آل رسول کا علاج اور آل رسول کی نسبتوں سے یہ عمل بتا رہا ہوں. جو بندہ بیری کے 40 پتے لے, ہر پتے پر 7 بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے, جو شخص پڑھے اور پھر اس پتے کو ابال کے اس کا پانی سے غسل کرے, ایک بار, چند بار, اس کے جسم سے لا علاج بیماریاں, جادو, بندشیں, رکاوٹیں, مشکلات, مسائل یہ سب ختم ہو جائیں گی جو بیری کے پتوں سے نہائے. بیری کے پتے
جو اس سے غسل کرے, اس کو ابال کے آپ سارے گھر کے لیے ایک ہی بیری کے پتے بنا سکتے ہیں. سارے گھر کے لیے ایک ہی پتے, 40 پتے لیں, ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھیں اور ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھ کے اس کو ابال لیں, اس سے غسل کریں. ایک پتیلے میں بنا لیں, ایک ایک بندہ اس میں سے ایک ایک لوٹا ایک ایک مگ لے لے اور بالٹی میں ڈال کے غسل کر لے اور پانی اس میں ڈال کے. اس کے فضائل آپ نے سنے, کتنے کمال فضائل ہیں. فرمایا کہ جو بیری کے پتوں سے دھو, کیونکہ کوئی مقرر فرشتے بھی اور اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو. اور فرمایا جو بیری کے پتوں سے سر دھوئے گا, یعنی سر پہ ڈالے گا, سر دھونے سے مراد پانی سر پہ ہی ڈالا جاتا ہے نا نہانے کے لیے, سر دھونے سے مراد میں 70 دن کے لیے وسوسہ شیطان دور ہوگا. اور وسوسہ شیطان سے مراد پتہ کیا ہے؟ شیطان جہاں بھی آئے گا نا وہاں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یوسوس فی صدور الناس, وہاں خناس کا ذکر آئے گا. روایات میں جہاں بھی شیطان کا ذکر آئے گا وہاں شیطان سے مراد خناس ہیں. اور خناس سے مراد وہ جنات اور شیاطین ہیں جن کے ذریعے جادو اثر کرتا ہے. دیکھو لفظ جادو پہ غور کرو, میں لفظ جادو بول رہا ہوں. جیم الف جا کو علیحدہ کرو, دو کو علیحدہ کرو, اب بنے گا جا دو. جادو آئی سمجھ؟ لفظ نہیں آئی. اب جادو کے نا جیم الف جا, اس کو علیحدہ کریں, یہ بن جائے گا جا, جا بنے گا. آگے دال واو دو ہے. اصل میں جادو 2 لفظوں سے جمع ہوا ہے. جادو جو ہوا ہے جو 2 لفظوں سے جمع ہوا ہے. ایک لفظ ہے جا اور ایک ہے دو. جب کالا جادوگر کالے جادو کے اوپر پورا عمل کر کے, کالے جادو پہ پورا عمل کر کے اور اس کو بھیجتا ہے اپنے نشانے کی طرف. شاہ عبد القدوس ایک بہت درویش تھے, بڑی صدیوں پہلے بزرگ گزرے ہیں. وہ بیٹھے تھے تو اوپر ایک چمکدار چیز چلتی جا رہی تھی. تو فرمایا دیکھو یہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا یہ ایک جادو کی ہانڈی ہے جو اڑ رہی ہے. اور جادوگر نے کہا جا اس کو دو. کیا دو؟ غم دو, دکھ دو, بے اولادی دو, مشکلات دو, پریشانیاں دو, ناکامیاں دو, حالات, کندشیں, بندشیں اور رزق کی تنگیاں, اولاد, مسائل, یہ دو. تو فرمایا کسی جادوگر نے یہ کسی کے لیے بھیجا ہے. تو کہنے لگے میں حضرت اتر سکتا ہے؟ ابھی اتارتا ہوں. حکم دیا, وہ چیز روشنی تھی, اوپر جا رہی تھی. واپس آئی, دیکھا تو ایک دہکتا ہوا ایک ہانڈی کا انگارہ تھا. ہانڈی انگارہ دہکتا ہوا. وہ اترا, آپ نے اس سے پوچھا کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ اس سے پوچھا کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے فلاں فلاں بندے کے پاس, وہ فلاں جگہ رہتا ہے, اس کے پاس بھیجا گیا ہے. تو فرمایا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر عذاب بھیجا جائے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم کیوں جا رہے؟ کہا میں بے بس ہوں. وہ شیاطین جنات کہنے لگے جن کے ذریعے جادو بھیجا جاتا ہے, سنو غور سے اللہ والو, اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیری کے پتوں کی کیا تاثیر ہے. اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت علی اور امام جعفر صادق کے فرمان میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بیری کے پتوں کے بارے میں. اصل چیز ہے ماننا, اصل چیز ہے ماننا. اب دیکھیں خواتین گلیوں میں بیٹھی ہیں, اگر یہ خواتین کے دل میں اللہ ڈال دیتا کہ ہائے یہ گلیوں میں بیٹھی ہیں اور ہم کوئی ہاں بات نہیں, ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں گی, ان کو منت کر کے اپنے پاس لے آئیں. اچھا ان میں اکثر وہ ہیں جو لاہور میں واپس جانے والی ہیں. یہ مہمان خواتین کس کی ہیں؟ آل رسول آل بطول کی. یہ کن ہستیوں کی مہمان ہیں؟ اور یہ گلیوں میں بیٹھی رہیں, گلیاں بھری ہوئی ہیں لیکن بلڈنگز بھی بھری ہوئی ہیں, لیکن خواتین, میں ایک بات بتاؤں, مرد کو جگہ دے دے گا اور عورت کو جگہ نہیں دے گا.